बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सियासत का पारा हाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफा फिर 24 नवंबर को इस्लामाबाद फाइनल मार्च की कॉल दे दी है और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि पेशावर मरकज़े निगाह बना हुआ है। वहां मुलाकातें हो रही हैं, पीटीआई के ओहदेदारान, मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली मौजूद हैं और इस एहतजाज की तैयारियों में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी मुतहरिक दिखाई दे रही हैं। आज भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर और बुशरा बीबी ने एक मीटिंग चेयर की जिसमें एमएनएज और एमपीएस और पीटीआई के ओहदेदारान को बंदे लाने के लिए टास्क दिए गए और फाइनल हिकमत अमली भी तय की जा रही है। लेकिन इस एहतजाज से कबल हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात वाजे हो रहे हैं। पीटीआई के जो पेशावर के ओहदेदारान हैं वो मुस्ताफी हो गए। उनके सेक्रेटरी जनरल, जिनकी आप तस्वीर देख सकते हैं, नायब सदूर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दूसरी जानिब वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब भी पुरशिकवा नजर आते हैं और उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि उनका 40 साल सियासी कैरियर है, पीटीआई की मौजूदा क़यादत अगर उनसे मिल ले तो वो भी अपना नुक्ता नजर सामने रखेंगे। दूसरी जानिब हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नवाज के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पीटीआई की जानिब से 24 नवंबर के एहतजाज को एक मरतबा फिर रियासत और हुकूमत को डिरेल करने और सिस्टम को डिरेल करने के मुतरादिफ करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये इस दफा भी अगर आते हैं तो कामयाब नहीं होंगे। हुकूमती वज़रा भी पुरएतमाद हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डू और डाई फाइनल कॉल को अपने लिए इतना बड़ा खतरा नहीं समझ रहे। एक तो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि ये जो सियासी इर्ताश पाया जाता है इसका क्या अंजाम निकले, और दूसरा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम गुफ्तगू कर रहे होंगे कि कल एक बड़ी बैठक होने जा रही है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, जिसमें नेशनल एक्शन प्लान के तहत एपेक्स कमेटी का इजलास होगा जो मुल्क में दहशतगर्दी बिलखसूस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो वाकयात हो रहे हैं उन पर गौर गौस करेंगे। प्रोग्राम के पहले से मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मार्च करने जा रही है और उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज जो कबरान जमात है उनका नुक्ता नजर सामने लेकर आएंगे। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया लाइव अली मोहम्मद खान साहब ने जो मेंबर कौमी असम्बली हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने प्रोग्राम सच के लिए वक्त निकाला। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 24 नवंबर को आप लोग जो है वो इस्लामाबाद की जानिब आ रहे हैं और इसको नाम या बयानिया जो साथ दिया गया, जैसे मैंने इंग्लिश में कहा डू और डाई यानी मारो या मरो, इससे जोड़ा जा रहा है। सरबकफन तहरीक की बात की है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, आपको खान साहब ने पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर बनाया है। क्या कहेंगे, क्या पॉलिटिकल डायलॉग की अप्रोच को तरजीह नहीं देनी चाहिए सड़क गर्म करने के बजाय? बहुत शुक्रिया अनवार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत अरसे बाद पीटीवी पे आने का मौका मिला है। देखिए अनवार साहब, तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। इलेक्शन हो गया, इलेक्शन हमसे छीन लिया गया। हमारे लीडर को पौने 500 दिनों से जेल में रखा गया है जी। और जो भी उन पे केसेस हैं वो केसेस सारे खत्म हो रहे हैं और सियासी असीर हैं, प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस हैं। अभी पिछले हफ्ते ये जो हफ्ता गुजरा है इसमें उन पे जो तोशाखाने का केस था हाई कोर्ट से वो टेक्निकली नॉकआउट हो गया है, क्योंकि उसमें एक्सेप्ट किया गया हुकूमती वकील साहब की तरफ से, प्रोसिक्यूटर नैब की तरफ से, कि इमरान खान साहब को हक दिफा ही नहीं दिया गया था। अच्छा। और उनके वकला को सरकारी गवाहों पे जरे का मौका ही नहीं दिया गया था। तो ये ऐसे ब्लेटेंट वायलेशंस हैं कि इस पे तो दुनिया में कहीं भी कोई केस नहीं चल सकता। तो वहां इख्तियार फिर इमरान खान साहब को दिया गया कि क्या अब वो क्या फैसला करते हैं, क्या केस को मेरिट पे अब यहाँ डिसाइड किया जाए, वापस भेज दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इस तरह तो किसी भी मुल्क में किसी भी इंसाफ के निजाम में नहीं होता। तो ये सारा कुछ हमारे साथ हो रहा है। तो इसके बाद हमारे पास एक ही रास्ता था, वो है एक पुरअमन एहतजाज का। हमने अदालतों के भी दरवाजे खटखटाए, हमने पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई, पार्लियामेंट से हमारे लोगों को उठा के ले गए। अदालतों से जब हमें इंसाफ मिलने की उम्मीद हुई तो ये हुकूमत ने जाके आईनी 26वीं तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को ही कम कर दिया कि ना रहे बात और ना बजे बांसुरी। तो हम तो कभी भी सियासी हल के खिलाफ नहीं रहे। हमने कभी ही नहीं कहा कि हम सियासी अंदाज में मसाइल हल नहीं चाहते, लेकिन क्या हुकूमत चाहती है कि इसका हल सियासी अंदाज में निकले? मैंने परसों इमरान खान साहब से फिर पूछा, आखिरी मुलाकात हुई मेरी जुमे वाले दिन, मैंने पूछा उनसे कि खान साहब 24 नवंबर से पहले अगर पार्टी से कोई राब्ता करता है, हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता होता है मुज़ाकरात या कोई भी मसले का हल गुफ्तगू से, तो हम क्या जवाब दें, पार्टी की तरफ से क्या जवाब जाए? उस वक्त जब मैंने ये बात की
تو سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب اور چیئرمین محترم گوہر علی خان صاحب دونوں موجود تھے. جی خان صاحب نے کہا، یہ نہیں کہا کہ میں بات نہیں کروں گا، انہوں نے کہا بات اگر ہوگی تو مجھ سے ڈائریکٹ ہوگی. تو ہم نے تو کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، لیکن مذاکرات میننگ فل ہوں. اور ٹھیک ہے. 3 بنیادی نکات ہیں جس سے کوئی کیا انکار اچھا کر اس پہ سکتا میں آتا ہوں نکات ہے. مجھے ملک میں. بتائے گا، آپ نے جی کہا قطع کلیم معذرت، آپ نے کہا خان صاحب نے کہا ہے کہ بات اگر کرنی ہے تو مجھ سے براہ راست کی جائے. تو جو پولیٹیکل کمیٹی تشکیل دی ہے علی محمد خان صاحب، ان کا کیا مینڈیٹ ہے؟ آپ کے تھرو پھر آگے بات جائے گی؟ کیونکہ ظاہر بات ہے خان صاحب تو اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے، ان سے براہ راست بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا آپ نے کہا کہ عدالتوں میں جو کیس ہے آپ کے مطابق 190 بلین پاؤنڈ کا، وہ ناک آؤٹ ہونے جا رہا ہے. تو جب عدالتوں سے ناک آؤٹ ہو رہا ہے تو اس کے لیے پھر ڈی چوک آ کر دھرنے دینے کی ضرورت کیوں کر محسوس کر رہے ہیں؟ پولیٹیکل کمیٹی تو جو ہماری کور کمیٹی ہے جی اس کا ایک حصہ ہے، اس کے ممبران اس میں شامل ہیں. کیونکہ کور کمیٹی میں 70-80 ممبران ہوتے ہیں، تو پولیٹیکل کمیٹی اس لیے بنائی گئی تھی کہ ڈے ٹو ڈے دن کے جو افیئرز ہوتے ہیں، جو فوری فیصلہ سازی کے، تو اچھا اس میں آپ 80 بندوں کو ہر وقت اکٹھا نہیں کر سکتے. تو ایک چھوٹی کمیٹی بنی جس میں ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. تو اس میں پارٹی کے امور، احتجاج کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے کوئی میٹنگز کرنا یا کہیں جلسہ کرنا ہے، یا پارٹی کے کوئی انتظامی امور ہیں، خان صاحب سے ٹھیک. ملاقات ہے، کیسز ہیں، بہت بے شمار ایشوز. تو اس کو فوری طور پہ ڈسکشن کے لیے ایک فورم ہے. اس کا صرف اس سے احتجاج سے تعلق نہیں ہے، پارٹی کی پولیٹیکل میٹرز کے لیے وہ بنی ہے. تو وہ ٹھیک ہے. ایک سپریم فورم ہے پارٹی میں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو آپ نے بات کی، دیکھیں میں کلیئرلی یہ بات کر دوں کہ عمران خان صاحب اور ہماری جماعت کسی بھی صورت ملک میں انتشار نہیں چاہتی. ہم چاہتے ہیں پرامن طریقے سے مسائل کا حل ہو، اور سیاست میں، جمہوریت میں آپ کو ایک پرامن احتجاج کا حل حق بہرحال ہوتا ہے. ہمارے دور میں بھی بلاول صاحب ہو گئے، محترمہ مریم نواز صاحبہ ہو گئی، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے، یہ سب احتجاج کے لیے آئے تھے، اور ہم نے کسی پہ آنسو گیس نہیں چلائی، ہم نے جی کسی کو گرفتار نہیں کیا، ہم نے کسی پہ پرچے نہیں کاٹے. ہمارا حق ہے، ہم یہاں پہ آئے، بیٹھے، اپنے مطالبات سامنے رکھیں، باقی دیکھیں گے کہ آگے کیا سر آپ صورتحال نے کہا ہوتی ہے پرامن جمہوریت میں. احتجاج کی جی بات کی علی محمد خان صاحب، لیکن سر اس کے لیے سر بکفن تحریک سے تو نہیں جوڑا جاتا. علی آپ کے ہم نام ہے علی امین گنڈاپور صاحب، انہوں نے کہا کہ جی ہم جائیں گے، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی نہ واپس آئے تو پھر نماز جنازہ پڑھ لیجئے گا. سر اس بیانیے کے ساتھ تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ لگتا ہے جیسے ایک فائنل کال کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ سر بکفن تحریک سے تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ لوگ آ رہے ہیں اور جب تک مطالبات نہیں مانے جائیں گے تو واپس نہیں جائیں گے اور ڈو اور ڈائی ہوگا؟ دیکھیں، وہ ہم نام تو نہیں ہیں، ہم قافیہ ہیں. علی امین ہے، میں علی محمد ہوں. جی جی لیکن ہم پرانے بھائی ہیں، پرانے وقتوں کے بچھڑے ہوئے بھائی ہیں. پہلے صوبے میں تھے، میں مرکز میں تھا، پھر ہم دونوں مرکز میں، اب میں مرکز میں ہوں، وہ صوبے میں. جی 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 ان کی طبیعت جو ہے وہ سب کو پتا ہے، دلیر آدمی ہیں، دبنگ بات کرتے ہیں. دلیر تو تو ان آپ کا بھی ہیں کوئی یہ سر، نہیں دبنگ مطلب. تو آپ بھی ہیں. نہیں، میں تھوڑا سا کم دلیر ہوں اچھا، شاید. الفاظ کے چناؤ میں. تو علی امین خان کی کہانی کا خدا نہ خواستہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جب وہ کہتے ہیں سر پہ کفن باندھ کے آئیں گے، اس کا وہ یہ ہمارے اردو میں ایک یہ یوز ہوتا ہے، استعارہ ہے. جی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک آخری اپنی کوشش کرنی ہے، کسی بھی صورت ہم نے کم حوصلہ یا ہم نے کمزوری نہیں دکھانی. باقی ہم سب پولیٹیکل لوگ ہیں، اچھا اچھا سیاسی لوگ ہیں، وہ بھی سیاسی آدمی ہیں، اور آج سے نہیں ہے، ان کو تو 2.5 سے زیادہ ہو گیا. پارلیمان میں پہلے وزیر رہے، پھر یہاں فیڈرل منسٹر فار کشمیر افیئرز رہے، پھر اب وزیر اعلیٰ ہیں، ذمہ دار آدمی ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مارنے مورنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. ہم تو کسی کو نہیں مارتے، ہمیں کوئی نہ مارے کوئی. ہمیشہ ہماری لوگ ہمیں ہی تکلیف پہنچتی ہے. جیلوں میں بھی ہم جاتے ہیں، مارے بھی ہم جاتے ہیں، گولیاں بھی ہم کھاتے ہیں، پھر بھی گنہگار ہم ہیں، پھر بھی بدنام ہم ہیں. اچھا حد سر، سے یہ جو بدنام ہو رہے ہیں. اسٹریٹجی ہے سر، یہ سڑک گرم کرنے کی، آپ سمجھتے ہیں اس سے اہداف حاصل ہو جائیں گے؟ اور دوسرا میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے، سابق خاتون اول جو ہیں وہ متحرک نظر آ رہی ہیں، میٹنگز چیئر کر رہی ہیں یا ملاقاتیں کر رہی ہیں، اور بیرسٹر سیف جو ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے، انہوں نے کہا وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا پیغام ورکرز اور ایم این ایز اور ایم پی ایس کو دے رہی ہیں. تو سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا اب ان کا کوئی پولیٹیکل رول ہم دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف میں؟ کیونکہ آپ کے ناقدین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ موروثی سیاست کے ہمیشہ سے خلاف رہے ہیں. نہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ نہ پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں، نہ وہ کر سکتی ہیں، کیونکہ پارٹی کی لیڈ کرنے کے لیے ایک پروسیس ہے. عمران خان صاحب کبھی بھی اپنی فیملی کو
پارٹی میں آگے نہیں لاتے نہ. ہاں ان کے پاس رائٹ ہے پولیٹیکل ورکر اگر وہ جوائن کرتی ہیں تو وہ تھرو پراپر چینل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے ہماری جماعت میں جس طرح اچھا اور جماعتوں میں ہوتا ہے, تو وہ سسٹم ادھر نہیں ہے. ہاں ان کا رائٹ ہے, ان کا ڈیو رائٹ ہے, ان کا حق ہے کہ اپنے شوہر جو ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, ہمارے قائد ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, جی تو ان کے لیے اگر وہ ان کا کوئی پیغام ہمارے ورکرز کو دے دیتی ہیں تو وہ تو ان کا ایک رائٹ ہے. لیکن کوئی ایسا انہوں نے انڈیا نہیں دیا, نہ عمران خان صاحب نے انڈیا دیا ہے کہ وہ پارٹی کو لیڈ کریں گی. پارٹی کی لیڈرشپ موجود ہے. ویسے تو لیڈر عمران خان صاحب ہیں, لیکن ان کے چونکہ وائس چیئرمین بھی جیل میں ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, صدر جو پرویز الہی صاحب ہیں بڑی تکلیف کے بعد گزرے ہیں, ابھی تو پراپر فلی ایکٹیو وہ نہیں ہوئے. تو ان حالات میں بیرسٹر گوہر ہیں, سلمان راجہ صاحب ہیں, باقی ہم سب لوگ ہیں, اپنی اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. تو پارٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے. اب ان حالات میں اگر علیمہ آپا یا بشرا بی بی نے کوئی میسج خان صاحب کا دے دیا ہے تو کوئی ایسا بڑا گناہ تو نہیں ہے. سر وہ اپنے اعلان بھی انہوں ہسبینڈ نے یا کیا نا سر. بھائی کے لیے. سر علیمہ خان صاحب نے 24 نومبر کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کی نا. آج تو پاکستان تحریک انصاف نے فوکل پرسن بھی مقرر کیے ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب کو کیا ہے, سر عمر ایوب صاحب کو کیا ہے. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں, سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی کیا ہے, لیکن اعلان تو علیمہ خان صاحبہ نے کیا نا. دوسرا سر, آپ نے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کی, ان کا آج میں گفتگو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بھی آ کے مل لیں, اور اینی از ایبسولوٹ رائٹ, ان کا 40 ایئرس کا پولیٹیکل کیریئر ہے, تو ان کا وہ بھی اپنا نقطہ نظر سامنے رکھ دیں گے. تو یہ گلہ کن سے ہے؟ آپ لوگوں کی موجودہ لیڈرشپ سے گلہ ہے ان کا؟ آپ کا بہت شکریہ. آپ پی ٹی وی, حکومت سب ہمارے لیے بڑے فکر مند ہیں, ہماری پارٹی. آپ بس یہ ہے کہ آپ پی دعائیں ٹی مل آئی میں کر تو آپ سے آپ کی پارٹی کے سوال ہی ہوگے نا سر. ویسے میں کہہ رہا ہوں حکومتی حلقے ہمارے لیے دعا کو نہیں ہے, باقی ہمارے لیے فکر مند سارے بہت زیادہ ہیں. خواجہ آصف صاحب بہت فکر مند ہیں, آپ رانا ثناء اللہ صاحب بڑے فکر مند ہیں, مریم بی بی کو بڑی فکر ہے, میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کو تو رات کو نیند نہیں آتی ہمارے غم میں, فکر میں. آگے زیادہ نہیں میں بولتا, ورنہ پی ٹی وی پہ مجھے بلایا ہی نہیں جائے گا. بہرحال میں نہیں, آپ کو ہمیشہ ہم تو دعوت دیتے رہے ہیں سر, یہ تو آپ اس بات کی گواہی دیں گے. بھائی مجھے میرے بھائی کی نوکری بڑی عزیز ہے. آپ ہمارے دور میں بھی زیر عطاب تھے, اس دور میں بھی زیر عطاب ہے, پتہ نہیں آپ کس گناہ میں پکڑے اللہ ہیں. خیر کرے گا سر. بہرحال ہمارے دور میں ویسے زیادہ زیر عطاب تھے, یہ سب کو پتہ ہو, ایسا نہ ہو کہ ذرا ریکارڈ چیک کر لیں, ہمارے صاحب ہر دور میں زیر عطاب رہتے ہیں. ویسے ایک میں بتا دوں, جو آدمی ہر دور میں زیر عطاب رہتا ہے اس کا مطلب ہے وہ آدمی اپنا کام صحیح کر رہا ہے. سر بہرحال جی بات کی طرف واپس آتے ہیں. دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب کا آپ نے پاکستان, دیکھیں پاکستان کو اس وقت حالات کو نارمل کرنے کی ضرورت ہے. اس سیاسی مخالفت چلتی رہے گی, ہوگی, جی یہ سیاست کا حصہ خاصا ہے. کبھی بھی کوئی فلی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتا, کوئی نہ کوئی گلہ سب کو رہے گا. جیسے ابھی ہمارا ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری دھاندلی ہوئی, ہمارے ساتھ 2018 میں میاں صاحب کی جماعت کو شکوہ تھا, 13 میں ہمیں تھا, آپ کو یاد ہوگا ہم نے جی 26 دن کا دھرنا بھی دیا تھا. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس میں پاکستان کو بہت گمبھیر مسائل ہیں. سب سے اہم جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ یس ہے, اس وقت سیکیورٹی سچویشن بڑی خراب ہے. اکانومی کا بھی صورتحال کوئی بہتر نہیں ہے. انویسٹمنٹ جو ہے وہ نام کو ہے, انویسٹمنٹ بھی کوئی باہر سے کوئی فورن انویسٹر اس طرح سے نہیں آ رہے, کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے تو آپ کی اکنامک سٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی تب آئے گی جب تمام پولیٹیکل فورسز وہ ایک ایکوالٹی کے ماحول میں آ کے بات کریں گے. جب آپ کے اپوزیشن کو اس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے, لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. آپ نے شاہ صاحب کی بات کی ہے, دیکھیں قریشی صاحب میں نے 1 دہائی تک ان کے ساتھ کام کیا ہے. خان صاحب تو پارلیمنٹ میں کم آتے تھے, شاہ صاحب زیادہ آتے تھے. شاہ صاحب کو میں نے نزدیک سے دیکھا ہے, ہمیشہ معاملہ فہم, صلح جو, میانہ روی اختیار کرنے والے, احترام سے, رکھ رکھاؤ سے بات کرنے والے. بلکہ مجھے یاد ہے ہمارے دور میں حکومت میں شاہ صاحب نے اپنی عادت کے برخلاف ایک دفعہ ایک سپیچ میں تھوڑی سخت باتیں کر دی جی بلاول صاحب کے بارے میں. ایگزیکٹلی میں نے شاہ صاحب کو کہا کہ شاہ صاحب میں نے کبھی آپ کو اس طرح نہیں بات کرتے دیکھا, آپ کا تو خاصا ہی. انہوں نے ایکسیپٹ کیا, انہوں نے کہا ہاں یار میں یہ میرا طریقہ نہیں ہے. تو انہوں نے کبھی سخت بات نہیں کی, ہمیشہ معاملات کو ٹھیک کرنے والے آدمی ہیں. ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, 2 سال سے وہ جیل میں ہیں. شاہ محمود قریشی, دیکھیں آپ نے گفتگو کی بات کی نا اس پروگرام میں, آپ نے گفتگو کی بات کی, جی مذاکرات کی بات کی. دیکھیں جب شاہ محمود قریشی جیسے آدمیوں کو آپ جیل میں ڈال دیں گے کال کوٹریوں میں, پھر خاک گفتگو ہوگی. معاملات کو ٹھیک کرنے والے لوگ اگر سائڈ, مجھے آپ نے اٹھایا 78 دن رکھا, میں نے دیکھا آپ سے مطلب حکومت, آپ ظاہر ہے جی جی میرے سے بھی زیادہ شریف آدمی ہے. تو
میں نے سنا حکومتی انفارمیشن منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کوئی 9 مئی کا معافی مانگے فلانا کریں. دیکھیں جس نے غلط کیا ہم تو کہہ رہے ہیں اس پہ سزا دیں, لیکن آپ جب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگیں, آپ نے کوئی ویڈیو چلائی, آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی, آپ مجھے یہ بتائیں علی محمد سے معافی کون مانگے گا؟ دیکھیں کچھ لوگوں پہ تو کیس چل رہے ہیں نا جی 9 مئی کے, جی وہ اللہ کرے بے گناہ ہو, یا ہو سکتا ہے گناہ گار ہوں, جو کوئی جن پہ کیسز ان میں سے کوئی بے گناہ ہوگا, کوئی گناہ گار ہوگا جس نے کوئی خدا نخواستہ کیا ہوگا. ٹھیک. آپ کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہے جو 78 دن جس نے جیل کاٹی, جس پہ 9 مئی کا کیس بنا, جس پہ آرمی ایکٹ سیکرٹ ایکٹ از آرمی ایکٹ 788 دہشت گردی کا مجھ پہ لگا, میں عدالت سے باعزت بری ہوا. کیا حکومت میں سے کوئی شخص میرے سے معافی مانگنے کی اخلاقی جرت ہے کسی میں؟ آپ ہم سے تو کہتے ہیں کہ معافی, مجھ سے معافی مانگیں گے؟ عمران خان صاحب جو 1 سال سے آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے, اس ہفتے جو گزر گیا ہے ہائی کورٹ اسلام آباد میں, حکومتی وکیل نے, نیب کے پروسیکیوٹر نے, اس پروگرام میں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں, جی آپ نے ایکسپٹ بات کیا کہ ہم نے حق دفاع نہیں دیا تھا, اور کیس وہاں حکومت کا ختم ہوا. تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ حق دفاع نہیں دیا گیا تھا اور ان کے وکیل کو جرح نہیں کرنے دی گئی حکومتی اس پہ گواہ پہ, تو اب عمران خان صاحب سے کوئی اس 1 سال کی معافی مانگے گا؟ تو سر یہ جو دیکھیں یہ جو آپ سر بات کر رہے ہیں سر, چکروں میں پڑے نا, ٹھیک ہے, یہ تو سر اس سے فورمز موجود نکلنے ہے, کی جیسے آپ ضرورت ابھی سر آپ پی ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کے آپ ممبر ہیں, وہاں بھی گفتگو کرتے ہیں, میڈیا ٹاک بھی کرتے ہیں, سینٹ, قومی اسمبلی, تمام فورمز موجود ہیں. سوال یہ تھا کہ یہ جو سڑک پہ آنے کی اسٹریٹجی ہے, اس میں بدلاؤ کیوں کر نہیں پی ٹی آئی لاتی؟ اس سے پہلے بھی آپ لوگ آئے ہیں اور آپ نے 2014 کے دھرنے کی بھی بات کی, لانگ مارچ کی بات کی, 126 دن گزارے تھے, معاملہ تو ٹیبل ٹاک سے ہی حل ہوا تھا نا سر. بس یہ لیٹر نوٹ میں مولانا صاحب اکثر کہتے تھے نا کہ میں سڑک گرم کروں گا, تو انہوں نے پتہ نہیں گرم کی کہ نہیں, لیکن ہم انشاءاللہ گرم کر کے دکھائیں. لیکن وہ آپ کے احتجاج سے لاعلم ہے, آج پشاور میں موجود تھے, انہوں نے کہا مجھے نہیں علم پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے. الیاس بلور صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, انہوں نے میڈیا ٹاک کی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ لاعلم ہے کہ پی ٹی آئی احتجاج کرے. تو اپوزیشن والے تو ان کو تو آن بورڈ رکھیں. اب تو آپ لوگوں کی سر بڑی اچھی قربتیں بن گئی ہیں مولانا صاحب سے, آپ کو بھی میں نے دیکھا ہے مولانا صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے, نماز بھی پڑھی آپ نے. الیاس بلور صاحب کے لیے پہلے دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین سم آمین آمین. اور ہماری جماعت سے تو تعلق نہیں تھا, اے این پی سے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے ان کے بھتیجے ہارون بلور جی بالکل شہید ہوئے, اور 2018 میں میری کمپین, میں اپنی کمپین میں تھا مردان میں, ہم نے کمپین روکی, میں سیدھا گیا پشاور. جی وہاں غلام بلور صاحب سے بڑا احترام کا رشتہ ہے ہم سب کا, سب ان سے بہت پیار کرتے ہیں, بڑے مذہبی آدمی ہیں غلام حاجی غلام بلور صاحب. ان ساتھ بیٹھے وہاں میرے استاد محترم اے این پی کے بڑے اسٹالورٹ تھے, وہ شہید کر دیے گئے, لطیف آفریدی لالا. تو سب کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے دعا کی. تو اس خاندان کی بڑی خدمات ہیں اپنا پشاور کے لیے اور خیبر پختونخوا کے لیے, تو بڑا دکھ ہوا. تو آپ نے چونکہ ذکر کیا اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا ذکر خیر ان کا کیا. اللہ الیاس صاحب کی مغفرت فرمائے. اس خاندان پہ بڑے امتحان گزرے ہیں. حاجی بلور صاحب کے بیٹے بھی فوت ہوئے, اور یہ ہارون بلور صاحب بھی ہوئے, بشیر بلور صاحب شہید ہوئے. بشیر بلور صاحب سے تھوڑا بہت 1-2 دفعہ ملاقات ہوئی, میں نے ان کو 1 دفعہ دیکھا, آج سے بات چلتی ہے. تو میرے استاد محترم لطیف آفریدی لالا کا ہائی کورٹ کا الیکشن تھا, اور میں ان کے ساتھ ان کی چیمبر میں تھا. تو وہاں ان کے الیکشن کے دوران, جب وہ سال تھا جب لطیف آفریدی لالا ہائی کورٹ کے صدر بنے تھے, 2010-11 تھا, تو بشیر بلور صاحب سے ملاقات ہوئی. وہاں بیٹھے ہوئے تھے ہماری کمپین میں لالا کے, اور جس طرح سے وہ لوگوں کو ملتے تھے, کیا وہ عوامی انداز تھا, ہر کسی کو پیار اور محبت سے اور شفقت سے. تو ہم نے ایسے ہیرے تو سر یہ جو آپ اچھی رواداری اور وزاداری کی بات کریں, تو ہماری سیاست میں جو پولرائزیشن ہے علی محمد خان صاحب, اس میں کردار ادا کریں نا. کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جوڑا جاتا ہے پولرائزیشن کے بڑھوتی کے حوالے سے؟ آپ اچھی گفتگو کر رہے ہیں. یہی تو آپ کو رو رہا ہوں نا, ہم جیسے لوگ جب کردار ادا کرتے ہیں, اور شاہ محمود قریشی کدھر ہے؟ اب علی محمد کو آپ نے 78 دن اندر جو ہے, تو پتہ نہیں, میں صوفی محمد صاحب کے ڈیتھ سیل میں رہا, ممتاز قادری صاحب کے ڈیتھ سیل میں اڈیالہ میں رہا, یہ جیل میں کال کوٹھی میں 18 گھنٹے مجھے جو ہے آپ نے یعنی کہ سورج کی روشنی تک نہیں کی بند کر کے رکھا. تو ہم جیسے لوگوں کے ساتھ آپ جب یہ کریں گے, اسد قیصر جیسا آدمی, اسد قیصر جو ہمیشہ صلح جو ہر کسی سے بات کرنے والا, اپوزیشن ہماری جب حکومت تھی وہ زیر عتاب رہتے تھے حکومت کی طرف سے کہ یار آپ اپوزیشن کو زیادہ ٹائم دیتے ہو, وہ انگیج کرتے تھے, وہ شہباز شریف صاحب کو ٹائم دیتے تھے, جب شہباز شریف صاحب کھڑے ہوتے تھے اسد قیصر صاحب ان کو ٹائم دیتے تھے. آپ نے اسد قیصر کے ساتھ کیا کیا؟ اسد قیصر جیسے آدمی, آپ کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہو تو پھر آگے معاملہ بڑھ سکتا ہے ٹورڈز دی اینڈ. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, سی بی ایمز ہونے چاہیے. 3 بڑی نکات ہیں ہماری, دیکھیں 3 بڑی. اسیران کی رہائی, 1
मैंडेट की वापसी के लिए आगे का फ्रेमवर्क कैसे होगा कोई? अब अगर हम कहें कि हमें हमारा मैंडेट दो, तो शहबाज शरीफ साहब ने तो वो तो सर वो तो नॉन नेगोशिएबल, हाँ वो तो फिर मामला आगे नहीं पड़ेगा ना सर। शहबाज शरीफ साहब को तो कुर्सी मिली है, वो तो दोनों हाथों से पकड़ के वही बैठे मैं कह रहा हैं। हूं, तीसरा क्या है सर? वो तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी करीब नहीं आने दे रहे। तो अब उसका हल क्या होगा? इसका हल ये होगा कि ये बात फिर जाएगी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के आपने दांत निकाल दिए, उधर तो आपने पता नहीं क्या क्या सड़क कर दिया। से कोई नतीजा निकलेगा सर? लास्ट में बता दे, क्या धरने से नतीजा निकलेगा? क्यों नहीं? देखें 30 सेकंड 2000 सर बिल्कुल निकलता है। देखें, एहतजाज राइट है, हर एहतजाज के बाद गुफ्तगू होती है, हमने तो यही देखा है। एहतजाज के दौरान आप कहेंगे कि एहतजाज हुकूमत को, होती है। ठीक है, आपका नुक्ता यह है कि एहतजाज के बाद बातचीत होगी, ये लास्ट वर्ड है। तो पहले भी हो सकती है, अगर पहले भी हो कोई सकती है। संजीदा बात करे। ठीक है। अगर इन मामलात के हल के लिए की बात होती है, खान साहब की रिहाई हो, खान साहब खुद तो नहीं कहते, हम कहते हैं कि खान साहब की रिहाई, वो तो असीरान की बात करते हैं, ठीक है। तमाम कैदियों की बात करते हैं, मैंडेट की वापसी और आईन और कानून की हुक्मरानी, मतलब ये इनमें कौन सी बात नाजायज है? आप ठीक है, मुझे बताएं। मशरूत मुज़ाकरात के लिए आप लोग तैयार हैं सर, ये आपने नुक्ता है। अली मोहम्मद खान साहब सर, मैं इसकी कमिटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि ये मैंडेट खान साहब का है। खान साहब अगर किसी ने बात करनी है तो वो डायरेक्ट खान साहब को अप्रोच करे। ठीक है। और मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब जो है इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, साबिक वजीर आजम है, मुल्क की मामलात के लिए वो आगे का रास्ता दे सकता है, लेकिन बात में संजीदगी होनी चाहिए, बात में मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया नवाजिश। अली मोहम्मद खान राम सश्तो में आपने गुफ्तगू की। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो मुशर्रफ की नवाज के रहनुमा सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जो अली मोहम्मद खान साहब ने नुकात उठाए हैं वो उनके सामने रखेंगे। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। भारत में मुसलमानों के मुक़द्दस मुकामात हिंदुत्व दहशतगर्दी का खास हदफ हैं। मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के लिए मोदी हुकूमत सदियों पुरानी मसाजिद को शहीद कर रही है। 2014 के बाद से रियासती सरपरस्ती में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज वाक़यात में तेजी से इजाफा हुआ है। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारतीय हुकूमत की जानिब से मुसलमानों से रवा रखे गए गैर इंसानी सलूक पर तशवीश का इजहार किया है। आलमी बरादरी को भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को हिंदुत्व दहशतगर्दी से बचाने के लिए अमली इक़दामात करने चाहिए। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। ऑस्ट्रेलिया को घर पे हराया है, वो भी 22 साल बाद। छा गई टीम पाकिस्तान। अब की बार हो जाएं तैयार T20 के लिए। आप हैं, मैं हूं, एक बार फिर गेम ऑन। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी और लबनानी बहन भाइयों की मदद में हुकूमत पाकिस्तान का साथ देने की अपील। फ़लस्तीन और लेबनान इस वक्त इसराइली जारहियत का शिकार हैं। ऐसे में जख्मी और बेघर अफराद हमारी फौरी इमदाद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन के लिए टेंट्स, कपड़े, कंबल और अद्वियात समेत अशिया खुरनोश अतिया करें। आइए इस काविश में हुकूमत के हम कदम बने। मुतासरा बहन भाइयों के लिए बढ़ चढ़कर इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। अपने अतियात और फंड्स दर्ज झैल अकाउंट में जमा करवाएं।
वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक पर केवल अली मोहम्मद खान साहब से, जिन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनसे बराह रास्त बातचीत की जाए। मुतलबात भी उन्होंने सामने रखे जो नेगोशिएबल होते हैं या नहीं होते, ये तो 24 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन उन्होंने कहा बातचीत 24 नवंबर के बाद भी हो सकती है, उससे कबल भी हो सकती है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की भी वो बात कर रहे थे और साथ में कह रहे थे कि जो अगर कोई 9 मई में मुलव्विस है तो उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर कोई बेगुनाह है तो वो अपना भी जिक्र कर रहे थे कि उनको थ्रू कोर्ट रिलीफ मिल गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रह चुके हैं, मुशर्रफ नवाज के मरकजी रहनुमा है। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सजते के लिए वक्त देने का। सर, अली मोहम्मद खान साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, उनसे 24 नवंबर की मैंने जो उनकी फाइनल कॉल है उसके हवाले से बात की। उन्होंने कहा हम पुरअमन तरीके से आएंगे, हमें उनके मुताबिक मुख्तलिफ जो फोरम्स है उस पर इंसाफ नहीं मिला, इसलिए हमने एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया है। साथ में उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए तैयार है। उनकी बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात हुई है, वो कह रहे हैं कि अगर बातचीत करनी है तो उनसे बराह रास्त की जाए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हुकूमत किस तरह उनकी इस फाइनल कॉल को देख रही है, इंतजामी तौर पे डील किया जाएगा, पॉलिटिकली डील किया जाएगा, किस तरह डील किया जाएगा 24 नवंबर के धरने या लॉन्ग मार्च को? देखें हुकूमत तो कोई भी हो, उनकी ये पूरी कोशिश होती है कि मुल्क के मामलात आगे चलें, लोगों की जानो माल महफूज रहे, मुल्क में अमन रहे, हमारा ध्यान इकानमी की तरफ जाए और ये जो हमारे ऊपर एक टेररिज्म की लहर है इसका मुकाबला करें। तो आई एम श्योर अली मोहम्मद, देखें अली मोहम्मद इज अ सेन वॉइस इन पीटीआई, हमारा पुराना दोस्त भी है, कुलीग भी है, और वो ठीक कह रहे थे कि हमारी प्रायोरिटीज यही होनी चाहिए कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी ना हो और ये पॉलिटिकल राइवलरीज भी कम हो और इसको उस हद तक ना ले जाया जाए। तो मेरे ख्याल में ये सिल्वर लाइनिंग है। अगर वो कह रहे हैं कि हम बात के लिए भी तैयार हैं, तो पॉलिटिकल लोग तो बात ही करते हैं ना, और हमेशा शाबाश वो साथ में मीनिंगफुल बात की बात करते हैं। जनरल साहब कतक बात मीनिंगफुल डायलॉग की बात कर रहे हैं, मीनिंगफुल। देखें ना, उसका मीनिंगफुल होने का जो कॉन्सेप्ट है वो उनके ज़हन में पता नहीं क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज तो यही कर सकती हैं कि जो केसेस अदालत के अंदर हैं वो अदालतों के अंदर ही उनका खात्मा होगा, जैसे नवाज शरीफ साहब का या शहबाज शरीफ साहब के केसेस थे या शाहिद खाकान अब्बासी के थे, बाकी सब तो उधर ही हुआ है ना। और जहाँ तक ताल्लुक है उनके राइट्स का एज ए पार्लियामेंटेरियन और कोई ज्यादती ना हो, ये अली मोहम्मद भी कह रहे थे, आई क्वाइट 100% एग्री विद हिम कि किसी से ज्यादती ना हो। लेकिन अली मोहम्मद ये भी कह रहे थे ना कि मुझसे किसी ने माफ़ी मांगी है चूँकि मैं बेगुनाह था। ये बात ठीक कहते हैं, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ अगर वाकई वो बेगुनाह थे और उसको अंदर किया गया तो सिस्टम की ये खराबी है। लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब को अंदर किया गया और फिर छोड़ा गया, शहबाज शरीफ साहब का, शाहिद खाकान अब्बासी को कितना रगड़ा दिया गया। यानी आप सनाउल्लाह, राना सनाउल्लाह का देखें, उनके ऊपर क्या, यानी उनसे किसी ने माफ़ी मांगी है जिन्होंने डाला, गलत केसेस बना के उनके ऊपर। ख्वाजा साद रफीक है, हमजा है, 2-2 साल इन लोगों को अंदर। शहबाज जी सर, इमरान खान साहब ने कि इनकी कमर में दर्द है, इनको चारपाई भी नहीं देनी। और इसी तरह आपने देखा कि राना सनाउल्लाह से क्या हुआ। तो ये बात ठीक है कि खुदा के लिए हम पॉलिटिकली उस हद तक ना जाएं कि अगर किसी के ऊपर केस नहीं बनता तो हम केस बना दें। आपको मैं एक अनवार ऑफ इंटरेस्टिंग बताऊं कि एक दफ़ा राजा जफरुल हक साहब के ऊपर भी टेररिज्म का केस बना था। और आप देखें कि मैं गुजरांवाला में था और मियां नवाज शरीफ तकरीर कर रहे थे ऑन द स्क्रीन बाहर। जी सर, आपकी आवाज बीच में से मिस हो जाती है। हाँ जी बात कीजिए। अच्छा तो उन्होंने कहा था कि बाजवा साहब और DGI को जवाब दे, जी फौरी तौर पे हम जो बैठे थे उसमें मेरा नाम भी शामिल करके एक FIR दर्ज होगी और हमें कहा गया कि आपका गुजरात। जी सर, मैं दोबारा लौट के आता हूं। जनरल साहब, हम आपको दोबारा सर रिकनेक्ट करते हैं। आप बहुत अच्छा अपना आर्गुमेंट दे रहे हैं, लेकिन समहाउ द अदर आपकी ऑडियो बीच में से गायब हो जाती है, मिस हो जाती है। सर मैं एक छोटा सा वक्फा लेता हूं, दोबारा आपको रिकनेक्ट करते हैं ताकि ऑडियो हम सही सुन सके। व्यूअर्स, जनरल कयूम साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, दोबारा लौट के आते हैं।
اور سرمایہ کاری کے لیے حکومتی کاوشیں اور پالیسی کیا سمت درست ہے؟ پاکستانی مصنوعات کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں منفرد پہچان کیوں ضروری ہے؟ عالمی معیشت اور خطے میں مؤثر شراکت داری پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں توازن ہے؟ SIFC سے کھلی غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہیں، ان سوالات پر تبصرے اور تجزیوں کے ساتھ ہم پہنچائیں گے اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری اتار چڑھاؤ کی معلومات۔ کھیل کے میدان میں ریکارڈ بنتے اور ٹوٹتے ہیں، مگر وہ جذبہ جو کھلاڑی میں مقابلے کی تڑپ پیدا کرتا ہے، ہمیشہ یادگار رہتا ہے۔ جیت کی لگن، کچھ کرنے کا عزم، ہر میدان ملک کو قوم کا نام روشن کرتا ہے۔ کھیلوں کی دنیا کے شاہکار لمحوں پر تجزیات اور دلچسپ آرا کے ساتھ کھیل اور کھلاڑیوں پر منفرد پروگرام اسپورٹس 360 PTV نیوز پر۔ جی ویلکم بیک۔ جی جنرل صاحب پلیز وہی سے کنٹینیو کیجیے گا سر، معذرت رابطہ بیچ میں منقطع ہو گیا تھا سر، اپنا آرگومنٹ مکمل کیجیے گا۔ جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علی محمد نے بالکل ٹھیک کہا کہ جن لوگ بے گناہ لوگ یا جن کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے تو ہم ان کو صرف پھنسانے کے لیے پولیٹیکل قیدی بنا لیں تو ان کا کیا قصور ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا بھی مثلا حمزہ شہباز شریف 2 سال اندر رہے اور کچھ نہیں، شاید خاقان عباسی کا کوئی کیس نہیں بنتا تھا۔ آپ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ہیروئن ڈالی، وہاں کوئی تو انکوائری ہو، کسی کا تو پتہ چلے کیا ہوا، کس نے ڈالا، اور پھر تاکہ آئندہ یہ ایسی باتیں نہ ہوں۔ اور اسی طرح ابھی تحریک انصاف کے اگر کوئی لوگ پولیٹیکل پرزنر ہیں، وچ آئی ایم شور کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، چونکہ جو لوگ اندر ہیں ان کے خلاف ثبوت ہیں، اور وہ خود علی محمد کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے، لیکن جو بے قصور ہیں ان کو تو اس طرح کرنا ایک بہت بڑا گناہ، ایک کبیرہ بھی ہے، تو میں اس سے ایگری کرتا ہوں۔ تو سر اب یہ لیکن جی بات کریں۔ جی میں دوسرا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے ان کو خدا کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ گفتگو کریں تو پارلیمنٹ کے اندر کریں، آپ اپنی ہماری پولیٹیکل جماعتوں سے کریں، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، بیٹھ کے کر لیں۔ آپ کے پاس کوئی اگر ایسی آرگومنٹ ہے جس کے اوپر بیٹھ کے دیکھیں، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں امریکہ کے الیکشن کی۔ ٹرمپ جو ہے لاسٹ ٹائم وہ اس کا یہ کلیم تھا کہ میں جیت گیا ہوں، اور اس نے بہت ووٹ بھی لیے تھے جی، اور اس کے بعد اس نے قانون کو بھی ہاتھ میں لیا جس کے لیے ہی واز ڈیلٹ ود سویئرلی، اور پتہ نہیں 30 کیسوں میں کس میں اور کنوکٹ ہوا اور سب کچھ ہوا۔ وہاں ان کا رول یہ ہے کہ اگر کنوکٹ ہو بھی جائیں تو آپ دوبارہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، ہمارا رول تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن وہ پھر کیا کیا، اس نے کوئی دھرنا نہیں دیا، اس نے کوئی آپ کی جو واشنگٹن کی اور نیو یارک کی سٹریٹس کو بند نہیں کیا، اس نے کوئی دھمکی نہیں دی کہ ہم آ رہے ہیں یلغار کریں گے، اس نے اپنا ویژن دیا۔ اس نے یہ کہا کہ یہ نالائق ہیں جو حکومت کر رہے ہیں، میں آؤں گا تو جنگیں ختم کر دوں گا، میں آؤں گا تو چائنا کے ساتھ میری ٹریڈ کی وار ہے، میں اس پہ ٹیرف 60% لگاؤں گا، میں امیگریشن کو دیکھوں گا، میں بہت سے انلیگل لوگوں کو باہر نکالوں گا، میں اپنے معاشی حالت کو بہتر کروں گا۔ اس کو لوگوں نے بائی کیا۔ تو آپ بجائے اس کے کہ دھمکیاں دیں، ہم آ رہے ہیں، ہم جلا دیں گے، ہم یہ کریں گے، آپ اپنا ایک ویژن دیں اور پاس پرفارمنس دیں۔ ٹرمپ یہ بھی بتاتا رہا کہ میرے ہوتے ہوئے 4 سالوں میں، سر آپ نے ٹرمپ کی بات کی، انہوں نے کیپٹل ہل بھی ہوا تھا سر، کیپٹل ہل پہ حملہ بھی ان کے حواریوں نے کیا تھا۔ میں نے یہ کہا کہ ایک اس نے کی نا وائلیشن، اور اس کے اوپر وہ بہت سے بندے they were taken to task and even he was convicted، اور کچھ لوگوں کو سزائیں ہوئی،
اور اس کے بعد وہ انہوں نے ایک ہی دفعہ وہ پھر ختم کر دیا. یہ نہیں ہوا کہ اب سر ذرا اس پر آتے ہیں 24 نومبر کے حوالے سے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ نے بھی بات چیت, آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مفاہمت یہی وے فارورڈ ہے کہ ہمارے جس طرح کے معاشی حالات ہیں, سیکیورٹی کے جو حالات ہیں, دیکھیں کالات میں 15 اور 16 نومبر کی درمیانی شب آرمی کی چوکی پہ حملہ ہوا جس میں بڑی زبردست طریقے سے ہمارے فوجی جوانوں نے ان کو پسپا کیا, 6 دہشت گرد جو ہے واصل جہنم ہوئے, 4 زخمی ہیں, خود ہمارے 7 فوجی بھی انہوں نے جام شہادت نوش کیا. سیکیورٹی کی یہ سچویشن ہے, اکنامک سچویشن میں میکرو لیول پہ بہتری آئی ہے, مائکرو پہ ابھی آنی ہے. تو سر کوئی کمیٹی تشکیل نہیں دینی چاہیے حکومت کو؟ آپ ڈرائیونگ سیٹ میں آپ انگیج کر سکتے ہیں اپوزیشن کو, کوئی فارمولائز کمیٹی بنائے, ان سے انگیج کریں 24 سے قبل. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, فار شور آئی ایم شور حکومت جو ہے اور جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں اور منسٹرز ہیں یا جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں یہ ضرور اپنی پوری ایفرٹ کریں گے کہ ایک ہمارا, انہوں نے تو تحریک استحکام پاکستان کیا تھا جس پہ یہ سارے معترض ہوئے. استحکام پاکستان یہی تھا نا کہ جو تو ٹیررسٹ ہم پہ حملہ کرے گا اس کے اوپر کائنیٹک فورس یوز ہوگی, لیکن ملک کی سلامتی کے لیے, نیشنل سیکیورٹی کے لیے پوری قوم کی مدد چاہیے. اپیل کی گئی, لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہاں تعاون نہیں کیا بلکہ انفارچونیٹلی آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے دھرنا, ابھی پھر یہ لیٹر آ رہے ہیں ایک 46 کانگریس مین کا دوبارہ لیٹر آ گیا ہے بائیڈن صاحب کو. ابھی وہ 40 کانگریس مینوں سے یہ کو پوچھے کہ یہ گوانتانامو بے میں کیا ہوا تھا, آپ تو اس میں لیٹر میں لکھا ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور رائٹس ملنے چاہیے. وہ پیلسٹین میں ہیومن رائٹس کے کیا آپ نے کبھی لکھا ہے یہ لیٹر؟ اور کبھی آپ کے اندر یہ جرت ہوئی ہے کہ ادھر دوسرے ملکوں میں تو آپ مداخلت کرتے ہیں. گوانتانامو بے کے اندر 778 لوگوں کو پھنسا کے ان کو ذلیل کیا, ٹارچر کیا, ان کے پانی میں ان کو ڈبوتے رہے, ان کو انفینٹ ڈیٹینشن رہی, اور آخر میں ان 778 میں سے 16 کو کنوکٹ ہوئے. اور باقی آپ دیکھیں کون سا قانون تھا یہ, ہمیں کیا بتا رہے ہیں ہیومن رائٹس کی, اور یہ وہ ان کو ہیومن رائٹس پہ غازہ کے بچے نظر نہیں آتے. تو آپ یہ دیکھیں ایون برٹن کی حالت آپ دیکھ لیں کہ وہ لیٹر لکھ رہا ہے, اور یہ بھی زلفی نے لیک کیا, وہ آپس میں کو بات کر رہے تھے, یہ گورنمنٹ کی سٹانس اس طرح ہمارے تک نہیں آئی, لیکن یہ انفارچونیٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ ہماری جو ڈومیسٹک پارٹیز ہیں ان کو انوالو کرنے کی کیا ضرورت ہے, جب آپ کہتے ہیں کہ فارن انوالومنٹ پہ ہم جو ہے ایبسولوٹلی ناٹ ہے, اور اب آپ جا کے ان کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آئیں اور ہمارے معاملات کے اندر مداخلت کریں. یہ قومیں ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں, یہ ڈیموکریٹک نارمز کی بات کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر تو ریجیم چینج ہے اور سب کچھ یہ کیا. تو دیر فور میں اپیل کروں گا اپنے بھائیوں سے تحریک انصاف کے کہ خدا کے واسطے بیٹھ کے اپنی ایک تو گورننس کو بہتر کریں. خیبر پختونخوا کا صوبہ از ویری امپورٹنٹ, اس میں منرل بھی ہیں, بلوچستان کے اندر بھی ہیں. اور دوسرا یہ ٹیررزم کے اوپر پورا تعاون کریں حکومت کے ساتھ, اور حکومت آئی ایم شور وہ ایک قدم آئیں گے تو یہ 2 قدم آگے جائیں گے. لیکن سر پہلا سٹیپ کون لے گا؟ اصل سوال تو یہ ہوتا ہے کہ ون ہیز ٹو ٹیک دا فرسٹ سٹیپ, تاکہ یہ نہ تعصب ملے کہ ایگو کی کوئی وار ہے, ایگو کی وار نہ ہو. Who will take the first step? I assure you the government is ready to take initiative. And political لوگ جو ہوتے ہیں نا, political birds, وہ یہی ہوتے ہیں, give and take, ان سے بات کر کے. And I can assure you انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈائی ڈاؤن ہوگا مسئلہ, اور وہاں تک بات نہیں پہنچے گی. پولیٹیکل لوگ انیشیٹو ضرور لیں گے, پس چلمن بھی ان سے بات ہو سکتی ہے, اور بیٹھ کے کسی ایک معاہدے پہ آ جائیں اور اپنا ایک مینیفیسٹو دیں آگے کا, اپنا ویژن دیں. اب علی صاحب نے جو سر کچھ 3 چیزیں رکھی تھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ ایک تو خان صاحب کی رہائی کی بات کر رہے ہیں, دوسرا جو انہوں نے کہا کہ جو مینڈیٹ ہے ان کے مطابق مبینہ طور پہ وہ چوری ہوا ہے ان کا تھا, اس کی واپسی, اس کا وے فارورڈ کیا ہوگا, سپریم کورٹ, وہ 26ویں ترمیم کی تنسیخ. تو یہ معاملات اس پہ سر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ان میں کوئی چیز ایسی ہے جس پہ کوئی کامن گراؤنڈ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ ان پہ کامن گراؤنڈ, میں نے پہلے بتایا نا کہ اگر جو کیس عدالت میں ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے یا کمیٹی روم میں بیٹھ کے تو اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا, وہ یا بری ہوں گے یا ان کے خلاف کیس ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, میں بھی ان کے آگے 3 چیزیں رکھتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے وہ بالکل ایبسولوٹلی ایک لاسٹ لائن ہے. پہلا, یہ 9 مئی کو یہ جو ہوا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. کل بھی وہ اپنا انفارمیشن منسٹر دکھا رہا تھا پوری کیسٹیں اور جیسے سٹیچوز کو اٹھا. نمبر 2 جو بات ہے وہ آپ کی یہ ڈیجیٹل ٹیررزم میں ایک کمپین اگینسٹ دی آرمی جو چلائی جا رہی ہے اور زور و شور سے چلائی جا رہی ہے.
اور یہ اندر لوگ جو بیٹھے ہیں یہ اتنے متحرک نہیں ہیں جو باہر بیٹھے ہیں. ان کے نیریٹو بھی باہر سے لکھے جاتے ہیں اور ان کے ادھر بھی آئی ایم شور کہ اس کے اوپر بھی کوئی کمپرومائز, اور یہ ایک بالکل ہرٹنگ ہے ایک ادارے کے پیچھے اس طرح پڑھنا. تو یہاں تک ان کے اپنے تعلق ہیں, یہ کیسز ان کی عدالت کے اندر ہو گئے. 9 مئی والے علی محمد صاحب خود کہہ رہے تھے جو انوالو نہ ان کو پنشمنٹ ملنی چاہیے, اور پولیٹیکلی ان کو سپیس ملی ہوئی ہے, ان کو ایک صوبے میں حکومت ملی ہوئی ہے, وہاں گورنر رول نہیں لگا, ان کی پارلیمنٹ کے اندر ہے, ان کمیٹیوں کے اندر ہیں, اور ان کو باقاعدہ عزت دی جاتی ہے ہر کمیشن کے اندر. تو بیٹھ کے اور بھی جو چیزیں ہیں وہ بیٹھ کے کی جا سکتی ہیں. دیکھیں انفارچونیٹلی ابھی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, ایک یا تو ایک اسٹرانگ حکومت 2/3 کی ہو تو چلے. یہ گورنمنٹ کی بھی ویک ایریا ہے بیکاز مائنارٹی گورنمنٹ ہے, وہ چلا رہے ہیں. لیکن خدا کا کرم ہے کہ بیسٹ یہ ہے کہ اکانومی سٹیبلائز کر رہی ہے, اور دوسرا یہ آپ کی باقی پر کیپیٹل انکم ہے, آپ کی انفلیشن پہ کچھ کنٹرول ہے, کچھ چیزیں بیٹر ہو رہی ہیں. لیکن جو ورسٹ ہے وہ ہمارا ٹیررزم کی یہ سیکیورٹی تھریٹس ہے, اور یہ تھریٹ صرف ایک جماعت کے خلاف نہیں ہے, یہ ریاست پاکستان کے خلاف ہے, اور اس کے اندر تحریک انصاف سمیت ہر طبقہ فکر, ہر پارٹی اور ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ سینس پر, اور خصوصاً جو حکومتیں ہیں پیپل پارٹی کی بلوچستان کے اندر اور تحریک انصاف کی کے پی کے اندر, وہ بارڈر کے اندر بھی, اور بارڈر مینجمنٹ تو چلو آرمی کا اور جو پیراملٹری فورسز ہیں وہ کر رہی ہیں, لیکن اندر کے اندر جو ان کے سلیپر سیلز ہیں ان کے پیچھے جو سول انٹیلیجنس ہے ان کے پیچھے لوگ کہتے ہیں بنو کو 8 میں جی وہ پھر رہے ہیں, ان کو رائفل اٹھا رہی ہیں. تو وہاں آپ اپنا رول آف لا لگائیں اور یہ دیکھیں کہ کیسے ہو سکتے ہیں. آپ ان کو جتنی ڈھیل دیں گے اتنا ہی آپ کے سر کے اوپر چڑھیں گے. آپ نے تو ان کے خاندانوں کے خاندان 100 ہارڈنڈ کلینر پرزنر کو ان کے رہا کیا, اور اس کے بعد 5000 فیملی کو الاؤ کیا, وہی ابھی اب آگے پیچھے پھر رہے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ ملٹری کورٹ از دی آنسر فار ٹیررسٹ. ادروائز جو اوور 400 ٹیررسٹ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے پکڑے تھے, اس میں صرف فیو کنوکٹ ہوئے جو ملٹری کورٹس نے پکڑ کے دیا, تو پھر دوسری کورٹوں میں جا کے چلے گئے. تو میرے خیال میں اسٹرکٹ لاز اور اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی, اور جو آرمی ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز اور بارڈر مینجمنٹ, اور پھر ملٹری لیول کے اوپر افغانستان سے انٹریکشن, اینڈ پولیٹیکل لیول پہ اینڈ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن اینڈ ایک انڈرسٹینڈنگ. اس کے لیے سر ہاں بہت اچھی طریقے سے, اس کے لیے سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے ڈومیسٹکلی یکسو ہونا پڑے گا تمام سیاسی جماعتوں کو, اور ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. سر تھینک یو ویری مچ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم سر آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. پی ایم ایل این کا نقطہ نظر پروگرام سجدے میں ہمارے ساتھ رکھا. ویورز, اب ہم جو ہمارا پروگرام کا دوسرا حصہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, جس کی طرف اینڈ میں جنرل قیوم صاحب بھی بات کر رہے تھے, وہ ہماری سیکیورٹی. کل اہم میٹنگ ہونے جا رہی ایپیکس کمیٹی کی, وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب اس کو چیئر کریں گے, عسکری قیادت موجود ہوگی, ہمارے 4 وزراء اعلیٰ گورنرز ہوں گے, اور جتنے بھی متعلقہ حکام شرکت کریں گے. ہمیں جوائن کیا اس حوالے سے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد صاحب نے. زاہد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سر یہ انفارچونیٹ واقعات ہو رہے ہیں, پے در پے واقعات ہے. بلوچستان میں ایک سیریز ہے, بی ایل اے اس اٹیک کی ذمہ داری قبول کرتی ہے. 15 اور 16 نومبر کی رات جو اٹیک ہوا آرمی کی چیک پوسٹ پہ, اس کو بھی بی ایل اے نے اس کی رسپانسبلٹی کلیم کی ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیسے ڈیلٹ ود کیا جائے. خیبر پختونخوا میں بھی واقعات ہو رہے ہیں, جو سابقہ فاٹا ہے اب ضم ہو گیا ہے. کل ایپیکس کمیٹی ہونے جا رہی ہے جس میں تمام لیڈرشپ موجود ہوگی, سول اور پولیٹیکل. کیا اس کا آؤٹ کم ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ عزم استحکام کی بات آ رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل رہی ہے دہشت گردی کے عفریت کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے؟ جی انوار صاحب, دیکھیے کل کی جو میٹنگ ہے اس کی جو ٹائمنگز ہے یہ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان جو ہمارے اندرونی جو مسائل بھی ہیں, یا جو ہماری کوئی کوتاہیاں کہہ لیں, یا جو کمیاں ہیں آپریشنز کی صورت میں, اور فتنہ الخوارج کے خلاف جتنے آپریشنز ہیں, یا جو بی ایل ایف کی صورت میں جو بلوچستان میں جو شورش ہے, کیونکہ ابھی سرج آیا ہے ایکٹیویٹیز میں, اور اس سرج نے آنا تھا. دیکھیں اس وقت جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں نئے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں, ٹرمپ, وہ ایک اپنی نو وار کی پالیسی لے کر آ رہے ہیں. پھر مڈل ایسٹ میں ایک سچویشن ہے, اس کے بعد یوکرین رشیا کی ایک سچویشن ہے. تو اس پورے پیرائے میں ابھی تمام جو ممالک ہیں وہ اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں.
یا جو گورنمنٹس ہیں یا جو انڈیویجول پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ اپنے آپ کو ایک پوزیشن میں لا رہے ہیں کہ جی فیوچر کیونکہ انپریڈکٹیبلٹی ہے تھوڑی سی ٹرمپ کے آنے سے پہلے. اب اس کا پورا فائدہ جو ہے وہ ہمارے خلاف جو اپلیکیشن ہو رہی ہے اسپیشلی فرام افغانستان سوائل اور انڈیا کی شے کے اوپر, اب اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو لیٹس کال اٹ این انڈین انٹرفیئرنس, لیٹس کال اٹ این انفارچونیٹلی انٹرفیئرنس فرام افغانستان جو وہاں کی عبوری حکومت کے ہوتے ہوئے یہاں پر پاکستان میں ہو رہی ہے. تو دیکھیں پورے پاکستان کی اسٹیٹ, نہ صرف پاکستان بلکہ ہمارے جو فرینڈز ہیں جو اکنامک فرنٹ پہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں, میں چائنا کی بات کر رہا ہوں جی, وہ تو پورا ریجن یہاں سے ٹارگٹ ہو رہا ہے. تو پاکستان کے جو ان کے خلاف آپریشنز ہیں دیکھیں جی پھر الٹیمیٹلی ریجن کے اوپر اینڈ لیٹر آن انٹرنیشنل جو اپلیکیشن ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو خوارج نے جانا ہے یا ٹیررزم نے جانا ہے, اس کے بیچ میں پاکستان پاسٹ میں بھی فرنٹ لائن سٹیٹ تھا اور آج بھی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے. سر اس کے بیچ میں آپ نے سر جو بڑا صحیح کہا کہ ہمارے مغرب اور مشرق کے جو ہمسائے ممالک ہیں, اور آپ نے کہا ہے کہ کینڈیڈ بات کرنی چاہیے کہ ان کی انوالومنٹ دکھائی دیتی ہے, اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو انٹیلیجنس بیسڈ آپ نے آپریشن کی بات کی, بی ایل اے فتن الخوارج کا تو آپ نے بات کیا, ان کو تو جیسے بھی جنرل قیوم صاحب بھی کہتے ہیں ری سیٹلمنٹ بھی کچھ لوگوں کی ہوئی, وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں. دوسری طرف یہ جو بی ایل اے ہے, یہ جو فدائین اٹیک بھی انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں, ابھی اتنا انفارچونیٹ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر بھی خودکش حملہ ہوا تھا, اس کا کلا کما کیسے ممکن ہے سر؟ دیکھیں ہول آف اے نیشن اپروچ, انوار میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں, اٹ از اے ریسپانسبلٹی آف ایوری سٹیزن آف پاکستان کہ وہ اب اس کے اوپر اپنے جو بھی جس سچویشن میں بھی ہے یا جس پوزیشن بھی ہے اس نے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. دیکھیں اگر ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں گے, ہم اپنے پولیٹیکل مینز پولیٹیکل اینڈز کو حاصل کرنے کے لیے ایک کولیکٹیو ایفرٹ نہیں کریں گے تو ہم کہیں بھی نہیں جا رہے. دیکھیں افواج کا جو کام ہے وہ کائنیٹک آپریشنز ہیں. اب انہوں نے دیکھا ہے کہ جب افواج کی جہاں پہ بہتر پوزیشن ہے جو کائنیٹک آپریشنز ہے وہ تو ان کے خلاف صحیح جا رہے ہیں یا اتنا نقصان نہیں ہو رہا, تو انہوں نے سافٹ ٹارگٹس لیے ہیں. انہوں نے مزدوروں کو ٹارگٹ کیا ہے, انہوں نے ریلوے اسٹیشن پہ مسافروں کو ٹارگٹ کیا ہے, انہوں نے سوئے ہوئے لوگوں کے اوپر ٹارگٹ کیا ہے, یا عام عوام کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ دیکھیں وہ بیسیکلی عوام کی جو ول ہے یا جو کانفیڈنس ہے ان دی اسٹیٹ اینڈ ان دی سیکورٹی ایجنسیز اور سیکورٹی ایفرٹ, اس کو کم کرنا چاہتے ہیں. دس از دی ٹارگٹ کہ عوام ایک خوف کی صورت میں ان کے خوف ان کے اوپر طاری ہو جائے کہ ہمارا تو دفاع ہی نہیں ہو سکتا. تو دیکھیں افواج بھی تب کامیاب ہوگی جب عوام اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے, جب اس کی گورنمنٹس اس کے پیچھے کھڑی ہوگی, جب حکومت پیچھے کھڑی ہوگی, جب اپوزیشن پیچھے کھڑی ہوگی, تمام پولیٹیکل پارٹیز پیچھے کھڑی ہوں گی, سوشل گروپس پیچھے کھڑے ہوں گے, ہماری سیاسی جماعتیں کھڑی ہوں گی. تو اس وقت تو یہ بھول جائیں کہ کون حکومت میں ہے اور کون اپوزیشن میں ہے, کس کے پاس پاور ہے کس کے پاس پاور نہیں ہے. جنرل صاحب قطع کلامی معذرت, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میرے خیال میں تمام جو بڑی سیاسی جماعتیں وہ اقتدار میں ہیں. پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار ہے, بلوچستان میں پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این وفاق اور پنجاب میں ہے. تو سر سندھ میں obviously پیپلز پارٹی ہے, تو جو تین بڑی جماعتیں ہیں they are in the power as well sir. دیکھیں میں کسی کو اس کا ذمہ دار اس لیے ٹھہرانے سے پہلے میں صرف ایز اے پاکستانی اس وقت ایز اے پاکستانی میں صرف یہ کہوں گا, ایک پاکستانی عوام کا نمائندہ ہوتے ہوئے یہ کہوں گا کہ میری جو بھی حکومتیں ہیں, چاہے خیبر پختونخوا میں ہیں, چاہے بلوچستان میں ہیں یا فیڈرل میں ہیں, ان کو جو ہم نے طاقت دی ہے یا ڈیموکریسی سے یہ پاور میں آئے ہیں, اب اس کے ساتھ جو رسپانسبلٹی آئی ہے میں چاہوں گا کہ اب اس رسپانسبلٹی کا مظاہرہ ہو. میں ایز اے پاکستانی اپنی افواج سے اپنی سیکورٹی فورسز کہوں گا کہ وہ کائنیٹک آپریشن جو ہے بغیر کسی لگی لپٹی کے, بغیر اب سوچیں, کیونکہ امن کو آپ بہت چانس دے چکے ہیں. جب تک بندوق اور گولی کا جواب بندوق اور گولی سے آپ نہیں دیں گے, آپ ٹوٹل توجہ دیں پریسیجن کے ساتھ کائنیٹک آپریشنز کے اوپر, اور اب ان کا پیچھا کریں چاہیے پاکستان میں یا افغانستان میں, ان کے ابیٹرز کو, ان کے سپورٹرز کو, ان کے چاہے وہ افغان عبوری حکومت کی شکل میں یا پاکستان کے اندر موجود ہیں. ابھی ہم نے پولیس کا ایک لڑکا پکڑا ہے جو خیبر پختونخوا میں ہے, وہ ہمارے اندر سے جہاں سے جس سے اس کو سپورٹ کی ہے. اور دیکھیے اس پولیٹیکل انوائرمنٹ انوار ہمیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ ابھی ہیومن رائٹس کے شکل میں یا اس طرح کی گاب میں ان کو اب جو سپورٹ دی جا رہی ہے یا اس کو اگر پھیلایا جا رہا ہے کسی اور ڈومین میں, تو ہم نے اس کو بھی سختی سے نپٹنا ہے. اب پاکستانی عوام کے دماغ میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جانا چاہیے کہ یہ پاکستان کے دشمن ہے, یہ اسلام کے دشمن ہے. تو کلیکٹیو اپروچ کے ساتھ ہم پہلے ان کا کلا کما کریں,
تاکہ پاکستان میں امن آئے اور جو پاکستان کے مقاصد ہیں ان کو حاصل کیا جائے. بہت بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. آپ نے کثیر الجہت اپروچ کی ہمیں ضرورت ہے دہشت گردی کی اس جن کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے. ہم امید کریں گے کہ کل جو بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے اس میں اہم نکات پر اتفاق کا اظہار ہو کر اس پر تیزی سے عمل درآمد شروع ہوگا، تاکہ یہ جو دہشت گردی کے آئے روز واقعات ہوتے ہیں جس میں جہاں فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں وہاں سویلینز جو ہیں وہ بھی انفارچونیٹلی اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، اور پاکستان پہلے ہی وار اگینسٹ ٹیرر میں 80,000 سے زائد افراد اپنے کھو چکا ہے، اور جو مالی نقصان ہے وہ ناقابل تلافی ہے. پروگرام سچ میں اس ہفتے کا اسپیل ویکینڈ کا آپ کو کیسا لگا فیڈ بیک دیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کمنگ فرائیڈے کو. تب تک لیے سید انوار الحسن اور سچ کے پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.